رسم ازاں جاری رہے، رسم ازاں جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سائے پنجتن پاک میں رہے یہ آزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے، اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری، جتنی عباس نے ادا کی ہے، جتنی عباس نے ادا کی ہے، ایک نعرہ سوال بخدا سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، پھر حرم میں کوئی پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، سردار مد ہے حیدر میں جو پڑھ رہے ہیں میسم، سردار مد ہے حیدر میں جو پڑھ رہے ہیں میسم، کہیں اور سردار مد ہے حیدر میں جو پڑھ رہے ہیں میسم، کہیں ایسا پھر قصیدہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا سا بندہ بکا نفس مرتضیٰ کا تو ملک پکار اٹھے، بکا نفس مرتضیٰ کا تو ملک پکار اٹھے، سر عرش ایسا سودا نہ ہوا
न है न होगा बाखुदाली सबंदा। जो रिदा अली ने ओढ़ी तो सभी रसूल समझे। जो रिदा अली ने ओढ़ी तो सभी रसूल समझे। किसी और पर ये धोखा न हुआ न है न होगा बाखुदा अली सा बंदा। है बहिश्त से भी पढ़कर तेरी रोटियों की कीमत। है बहिश्त से भी बढ़कर तेरी रोटियों की कीमत। कोई माल इतना महंगा न हुआ न है न होगा। कोई माल इतना महंगा है भाई तुझसे भी बढ़कर तेरी रोटियों की कीमत। कोई माल इतना महंगा न हुआ न है न होगा बाखुदाली सबंदा। न हुआ न है न होगा फिर हरम में कोई पैदा। न हुआ न है न होगा। एक दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद। करबला है ये यहाँ शर्त है इरफान हुसैन। करबला है ये यहाँ शर्त है इरफान हुसैन। रंग और नस्ल की कीमत नहीं देखी जाती। रंग और नस्ल की कीमत नहीं देखी जाती। अरे जौन को हैरती आंखों से न देखो यूसुफ। जौन को हैरती आंखों से न देखो यूसुफ। दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती। ये बात कि सबके चमन नहीं आबाद। ये बात कि सबके चमन नहीं आबाद। ये एक बात की अपना चमन लुटाता कौन। ये एक बात की अपना चमन लुटाता कौन। कुछ और फैसला करती अगर तेरी हिकमत। कुछ और फैसला करती अगर तेरी हिकमत। सवाल ये है कि पहला कदम उठाता कौन। सवाल ये है कि पहला कदम उठाता कौन। सवाल ये है कि पहला कदम उठाता कौन। इतना सवाल बाबा अली अंसर। अंधेरा एक मुसीबत है आदमी के लिए। अंधेरा एक मुसीबत है आदमी के लिए। दिए जलाते हैं सब रद्दे तीरगी के लिए। दिए जलाते हैं सब रद्दे तीरगी के लिए। हुसैन इब्ने अली करबला में तूने मगर हुसैन इब्ने अली करबला में तूने मगर चिराग अपने बुझाए हैं रोशनी के लिए। चिराग अपने बुझाए हैं रोशनी के लिए। चिराग अपने बुझाए हैं रोशनी के लिए। एक मुसद्दस के चंद मन हज़रत हसन इमाम से इमाम के वहाँ ऐसा नहीं है। तो से कि मुमकिन हो तो इम्कान को पहचान ले दुनिया। मोहसिन के हर एहसान को पहचान ले दुनिया। मुबोते कुरान को पहचान ले दुनिया। अल्लाह की पहचान को पहचान ले दुनिया। बे
जिस्म है जो इसका बदन कहते हैं मुझको, मैं हुस्न से पहले हूँ हसन कहते हैं, मैं हुस्न से पहले हूँ हसन कहते हैं मुझको। सूरत है मेरी सूरह रहमान की सूरत, पोशीदा मेरे राज हैं यज़दान से, यज़दान की सूरत है आयते कुरान मेरे जुज़दान की सूरत। उतरा हूँ मोहम्मद पे मैं कुरान की सूरत, उतरा हूँ मोहम्मद पे मैं कुरान की सूरत। अरे गुल बन के सरे काबे इस्मत में खिला हूँ, मैं सैयदा ज़हरा के मसल्ले पे बिला। नारे सलावत बावलन अल्लाह के अहकाम से मजबूर फरिश्ते, चश्मे बशरियत से हैं मस्तूर फरिश्ते, हैं अपनी इबादत पे मगरूर फरिश्ते, खिदमत पे मेरी रहते हैं मामूद फरिश्ते। जो भी है मनत ताबा मर्जी है वो मेरा, इन सब का जो सरदार है दर्जी है वो मेरा। नारे सलावत बावलन। एक बात यही पूछता हूँ आज मैं सबसे, खासतौर से, क्या तुमको खबर है कि मेरा नूर है कब से? एक बात यही पूछता हूँ आज मैं सबसे, क्या तुमको खबर है कि मेरा नूर है कब से? इम्कान में अल्लाह के इम्कान में अल्लाह का इम्कान है जब से, मैं पहलुए तौहीद में मौजूद हूँ तब से, मैं पहलुए तौहीद में मौजूद हूँ। हस्ती में कहीं हस्त न था बूद नहीं था, हस्ती में कहीं हस्त न था बूद नहीं था, मौजूद था मैं आलम में मौजूद नहीं था। नारे सलवार बाबा। क्या वक्त था जब कुछ भी न था कुछ भी नहीं था, क्या वक्त था जब कुछ भी न था कुछ भी नहीं था, बस सज्जे माहूद मेरे वक्त जबी था जिस जगह अल्लाह मेरा नूर वहीं था। अल्लाह मका था मेरा मैं उसमें मकी था, अल्लाह मका था मैं उसमें मकी था, मैं उसमें था पोशीदा बदन पाने से पहले, मैं उसमें था पोशीदा बदन पाने से पहले, होने की खबर रखता हूँ हो जाने से पहले। एक नारे सलवार का हवाले रंग अफलाक पे रहता था मैं अफलाक से पहले, अफलाक पे रहता था मैं अफलाक से पहले, मुमकिन में गुजर था मेरा इतराक से पहले, मालिक हूँ मैं हर मुल्क का इमलाक से पहले, ये दुनिया बनी खाक से मैं खाक से पहले, ये दुनिया बनी खाक से मैं खाक से पहले। इस चलते जमाने का चलन देख रहा था, इस चलते जमाने का चलन देख रहा था, अरे बनते हुए दुनिया को हसन देख रहा था। बख्शे हैं हर हुस्न को मैंने ही मानी, पलटाई है मैंने ही जुलेखा की जवानी, मशहूर है हुस्न से यूसुफ की कहानी, वो हुस्न मेरे हाथों का सोया हुआ पानी। साए मेरी वसत के जमानों पे तने हैं, अफलाक मेरे पाँव की मिट्टी से बने हैं। नारे सलवार बाबा। मुमकिन ही नहीं रमज़ो कनाया मेरे जैसा, हो सकता नहीं कोई पराया मेरे जैसा, कोई नहीं खालिक का बनाया मेरे जैसा। अरे हद ये है, हद ये कि नहीं खुद मेरा साया मेरे जैसा, हद ये कि नहीं खुद मेरा साया मेरे जैसा। अनवार के ये फूल खिलेंगे मेरे घर में, मुझ जैसे फकत तुमको मिलेंगे मेरे घर में। नारे सलवात बावलन आखिरी बंद मुक़द्दस लोग, नारे सलवात बावलन। घर में हैं मेरे सारे वली एक ही जैसे, घर में हैं मेरे सारे वली एक ही जैसे, हम सारे हैं नूरे जली एक ही जैसे, हम सब में हैं औसाफ़े जली एक ही जैसे, हम सारे मोहम्मद हैं अली एक ही जैसे, हम सारे मोहम्मद हैं अली एक ही जैसे। अरे अक्ल बशरियत में समाते ही नहीं हैं, अक्ल बशरियत में समाते ही नहीं हैं, मत सोच कि हम अक्ल में आते ही नहीं हैं, मत सोच कि हम अक्ल में आते ही नहीं हैं।
ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد یعنی ابن سید محمد یوسف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين كثير لنا وكبير أنفسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سورہ آل عمران کی 18ویں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام اب بعض لوگ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دین اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے. کیسے ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے. جب کے لفظ پسند آئی نہیں. پسند وہاں پہ آتی ہے کہ جہاں دویت ہو، لیکن جہاں وحدت پائی جاتی ہے وہاں پسند کا کیا سوال؟ بھائی حق کے اختیار وہاں ہے جہاں 2 راستے، لیکن جہاں ایک ہے راستہ تو جبرن آپ کو اسی پہ چلنا ہے. جب دین 2 ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. لیکن جب دین ہے ہی نہیں کوئی، صرف ایک دین ہے اور وہ دین ہے اسلام. اور قطعاً اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بقیہ جو آسمانی مذاہب ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے. نہیں، اس بات الشیء لا يدل على نفی معنی، یعنی کسی چیز کا ثابت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے. نہیں، پتہ نہیں بھائی ایک شے کو اگر ثابت کیا جا رہا ہے تو اب آپ اس کو سمجھیے کہ کیا مراد ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو یہ دین جو اللہ کی جانب سے بشریت کے لیے بھیجا گیا تو سلسلہ چل رہا ہے. حضرت آدم ان کے ہمراہ کوئی شریعت نہیں آئی تھی، کیونکہ شریعت کی ضرورت نہیں. جو شخص سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ خود نبی ہے، لہذا اس کو ضرورت نہیں ہے. شریعت کی ضرورت تو وہاں پر وجود میں آتی ہے کہ جب انسانی معاشرہ ہو اور جناب چند افراد ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات انجام دیے جا رہے ہیں. اور یہاں معاملات کا کیا مسئلہ؟ کیونکہ وجہ یہ ہے ابتدا میں، لیکن نقطے پہ غور کیجیے گا، ابتدا میں اللہ نے جس انسان کو بھیجا اس کو سفرے طبیعت پہ بیٹھا تھا.
اور جب سفرے طبیعت پہ بیٹھایا تو شخصی ملکیت وجود نہیں رکھتی تھی، سب شریک تھے. جیسے گومتی کا پانی ہے وہ کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے. لکھنؤ کے جتنے رہنے والے ہوں، بلکہ لکھنؤ کیا غیر لکھنؤ جو بھی ہے وہ آ کر اس پانی سے فیضیاب ہو سکتا ہے، حق ملکیت رکھتا ہے. یعنی سب اس کے مالک اور کوئی ایک اکیلا نہیں مالک. تو اللہ نے جو انسان کو بھیجا تو اللہ نے یہاں پر طبیعت کا جو سفرہ بچھایا، تو یہ سفرہ طبیعت، اس طبیعت کے اوپر کے سفرے کے اوپر سب بیٹھے ہیں اور سب کا حق ہے. تو جب سب کا حق ہے اور ملکیت شخصی وجود نہیں رکھتی، تو جب ملکیت شخصی وجود نہیں رکھتی تو اس صورت میں خرید و فروخت کا کیا سوال؟ خرید و فروخت کا سوال وہاں اٹھتا ہے کہ جہاں شخصی ملکیت ہو. جب ایک چیز سب کی ہے تو اس میں بیچنے کا حق کس کو حاصل ہے اور خریدنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ بھائی خریدے گا وہ کہ جو اس میں حصے دار نہ ہو. لیکن آپ خود سوچئے کہ جب ساری دنیا انہی لوگوں کی اور یہ سارے چیزیں، تو اب وہاں نتیجہ یہ ہے کہ شخصیت میں شخصی ملک یعنی پرسنل پراپرٹی اس کا وجود نہیں. جب وجود نہیں ہے لہذا تو نہ اب آپ کو بیع کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے آپ کو شرع کی ضرورت ہے، نہ خرید کی ضرورت ہے، نہ فروخت کی ضرورت ہے، نہ ہبہ کی ضرورت ہے، نہ ارث کی ضرورت ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں. بھائی ارث ہبہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ آتی ہیں کہ جب کوئی چیز آپ کی ذاتی ملکیت، اسی چیز کو تو آپ جو ہے میراث کے طور پر بعد والوں کے لیے منتقل کریں گے کہ یہ بھائی مکان میری ذاتی ملکیت ہے. جب یہ مکان میری ذاتی ملکیت ہے تو اب اس مکان کے وارث وہ لوگ ہوں گے کہ جو طبقہ اولیٰ میں آتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ مثال کے طور کے اوپر میری ذاتی ملکیت نہیں ہے اور سب جو ہیں اس کے حصے دار ہیں، سب اس کے اندر شریک ہیں، تو یہ چیز میراث میں نہیں جائے گی اور یہ چیز ہبہ کے طور پہ بھی نہیں ہوگی اور اس کو وقف بھی نہیں کیا جا سکتا. جتنے معاملات ہیں سارے معاملات ختم ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جہاں سے شخصی ملکیت وجود میں آتی ہے وہاں سے قانون کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہاں مہاراج جو ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور ہبہ کے طور پہ کسی کو دیا بھی جا سکتا ہے اور میراث کے طور پر منتقل بھی ہو سکتی ہے چیز. تو حضرت آدم کے ہمراہ کوئی شریعت نہیں آئی. جناب آدم بھیجے گئے بقول اللہ تبعی کہ اخلاقی اخلاق بس انہی کی تعلیم تھی. اور جب سفرے فطرت پہ سب بیٹھے ہیں تو اس سفرہ فطرت میں سب شریک ہے، شخصی ملکیت ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہاں پر ہوتا ہے، تصادم وہاں پر وجود میں آتا ہے کہ جہاں ایک محروم ہو اور دوسرا جو ہے وہ صاحب ثروت ہو، صاحب اختیار ہو. اختلاف و تنازع وہاں پر وجود میں آتا ہے. یہاں کوئی محروم نہیں ہے، سب شریک ہے، لہذا اختلاف نہیں ہے. اختلاف وہیں سے پیدا ہوا کہ جہاں جب سے
شخصی ملکیت کا وجود پیدا ہوا. بس آپ دیکھیے زمانہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور ارتقاء کی منازل کو طے کر رہا ہے. مختلف مراحل اور مختلف تہذیبوں کو اس زمانے میں دیکھا ہے. اور یہ محاورہ اپنے آپ ذہن میں رکھیے کہ اذا تجاوز الشیء عن حدہ یرجع الی اصلہ. جب ایک چیز اپنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنی اصل کی جانب پلٹ کے آتی ہے. تو ابھی شخصی ملکیت کا معاملہ ایسا ہے کہ 70 سال تک ایک ملک کے اندر جو ہے وہ اشتراکی نظام قائم کیا گیا اور وہاں کے اوپر پیچک اعلان کرایا گیا کہ نہیں جناب کوئی شخصی ملکیت نہیں ہے, سب میں شریک ہیں, سب کے مالک ہیں. لیکن عقل بشری اس منزل پہ نہیں پہنچی کہ وہ سب کے سب جو ہے اس چیز کو قبول کرے. لہذا وہ ملک آج ختم ہو گیا, نقشے وضع غائب ہو گیا اور وہ نظام جو ہے وہ میوزیم میں چلا گیا کیونکہ عقل بشری اس منزل پہ نہیں پہنچ رہی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب عقل بشری اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی, ارتقاء کی منازل طے کر لے گی اور خود انسان شخصیت ملکی شخصیت اور ملک شخصی کا اخراج کرے گا اور اس کو مباحات عامہ میں تبدیل کرے گا. تو جب مباحات عامہ میں تبدیل ہو جائے گی, بھائی یہ میرا مال ہے, وہ آپ کا, جو آپ کا مال ہے وہ میرا, یہ میرا گھر ہے آپ کا اور جو آپ کا گھر ہے وہ میرا. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس طرح سے معاشرے میں ہو, یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب سب میں ایک رشتہ ہوتا ہے اور وہ رشتہ جو ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. تو ایمان کا رشتہ جب روح زمین کے تمام افراد کے درمیان قائم ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مرد مومن دوسرے مرد مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بقدر ضرورت پیسہ نکال لے گا اور اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آئے گی. تو انتہائی کامیاب زمانہ اور انتہائی سعادت مند زمانہ. معلوم ہوا کہ آخری زمانہ ہے لیکن بازگشت ہو رہی ہے پہلے زمانے کی. سلامت رہیے محمد انسان میں اختلاف کہیں سے وجود میں آیا جہاں سے ملکیت شخصی کا معاملہ پیش آیا. لہذا جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تب شریعت کی ضرورت ہوئی. پہلا نبی جس کو اللہ نے رسول دے گیا وہ حضرت نوح. عضو قرآن ان کے لیے ثابت ہے کہ سب سے پہلی شریعت لانے والے جناب نوح. اس کے بعد جو مشہور شخصیتیں گزری ہیں کہ جو شریعت لے کر آئی, حضرت ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور پھر پیغمبر خاتم. اب آئی بشریت نے مختلف ادوار طے کیے. اب یہ مختلف ادوار طے کیے, اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دین لے کے آیا لوگوں نے دین اسی کے نام سے اٹھا کر منسوخ کر دیا. بھائی حضرت موسیٰ دین لے کر آئے تو نتیجہ یہ کہا کہ دین موسوی یا وہ جو ہے جناب دین یہود کہہ دیا گیا اس کو, جبکہ حضرت یہودا وہ جناب یعقوب کی نسل سے ہیں اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کا سلسلہ نسب ان کے اوپر جا کے تمام ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جناب موسیٰ کی جانب نسبت دی جائے جو ان کے مورث اعلیٰ ہیں ان کی جانب نسبت دے دی گئی. تو کبھی دین یہود کہا گیا یا دین موسوی کہا گیا یا دین مسیحی کہا گیا. یہ اللہ نے کوئی ایسا دین نہیں بھیجا تھا کہ یہ موسیٰ کا دین ہے
یہ عیسیٰ کریم ہے، یہ جو ہے ابراہیم کریم ہے، نہیں، دین اللہ کریم ہے، لانے والا ایک مبلغ کی حیثیت سے بھائی ایک شخص جو ہے نامہ لے کے آیا ہے آپ کے پاس، تو آپ نامے کے مضمون پر توجہ دیں گے، کس نے اس مضمون کو لکھا ہے، کس نے میرے جانب کیا پیغام دیا ہے، یا یہ کہ نامور کی جانب نامے کو آپ منسوخ کر دیں گے کہ بھئی جو نامہ لے کے آیا ہے گویا کہ یہ نامہ اس کا ہے، اس کا کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ایک پیغام پہنچانے والا ہے۔ اصل میں نامہ جس نے صادر کیا ہے اس ذات کی جانب مضمون کو منسوخ کیا جائے گا۔ تو اب شریعت کی شکل میں مختلف نامے بشریت تک پہنچے۔ اب یہ بشریت کی کوتا فکری ہے کہ جو نامے لے کے آئے ہیں، نامے لانے والوں کی جانب اس مضمون کو منسوخ کر دیا۔ تو جس طرح سے دین موسوی کہنا غلط، اسی طرح سے دین مسیحی کہنا غلط، اسی طرح سے دین محمدی بھی کہنا غلط۔ سلام بھیجے اور آگے یہ بات کہ وہ جناب اوروں کی دیکھا دیکھی کہ وہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ اپنے اشتہارات پیش کیے اور وہ جناب جو ہے وہ شریعت ان کی جانب منسوخ کر دی گئی، اوروں کی دیکھا دیکھی آپ نے کہا فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ جو ہے شافعی۔ ارے بھائی فقہ مالکی، فقہ حنبلی وہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کیوں فقہ جعفری کہہ رہے ہیں؟ یہ نہ فقہ جعفری ہے نہ فقہ محمدی ہے، بلکہ یہ فقہ وہ فقہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیکھا ہے، کسی فرقے کی جانب یا کسی شخصیت کی جانب اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نگاہ آفاقیت کے برخلاف ہے کہ کسی الہی شریعت کو آپ کسی ذات یا کسی شخص کی جانب منسوخ کر دیں۔ نگاہ آفاقیت کا تقاضا ہے کہ جس طرح سے شریعت ایک اسلام مکان اور سرزمین سے مخصوص نہیں ہو سکتی۔ اصل یہ کہا جا سکتا کہ یہ شریعت عربوں میں آئی تھی لہٰذا یہ جو ہے عربوں سے اختصاص ہے، نہیں، یہ عالمی شریعت ہے۔ جب عالمی شریعت ہے پوری دنیا کی، جب پوری دنیا کے لیے ہے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ آفاقی شریعت، اللہ اللہ جس ذات نے اس شریعت کو بھیجا اور عالمی شریعت بنا کے بھیجا اس کو انسانوں کے مزاج کا اندازہ ہے، اس کو پتہ ہے انسانوں کی توانائی کے متعلق کہ بھئی انسان کے اندر کتنی قدرت پائی جاتی ہے، کتنی توانائی پائی جاتی ہے، اس مزاج کا لحاظ کر کے اس نے قوانین کو وضع کیا اور قیامت تک یہ قوانین جو ہیں وہ بشریت کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ اگر حضرت آدم دین جو لائے ہیں وہ کوئی اور دین نہیں ہے، وہ بھی دین اسلام۔ جناب نوح جو پہلی شریعت لے کر آئے وہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح کوئی الگ دین لے کر آئے ہیں، نہیں، وہ بھی اسلام۔ حضرت ابراہیم جس دین کو لائے ہیں وہ بھی اسلام۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جس دین کو لائے ہیں وہ بھی اسلام۔ بھائی اسلام ہے سلامتی سے، السلامتی کے معنی کیا ہے؟ احادیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رکھے، اسے کہا جاتا ہے مسلمان۔ لیکن اصل میں اسلام تسلیم سے، تسلیم کے معنی ہوتے ہیں سپرد کرنا، حوالے کر دینا۔ اب اس کے تین معنی ہیں، ایک جسمانی تسلیم ہے، ایک
ذہنی تسلیم ہے اور ایک قلبی تسلیم. چنانچہ ان تینوں تسلیموں کو اگر آپ ملائیں، جسمانی تسلیم، ذہنی تسلیم اور قلبی تسلیم، اس کی جانب قرآن کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، اسلام کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جاؤ کیا مانا؟ بھائی اس کے معنی یہی ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی. بھائی جسمانی تسلیم کیا ہے؟ جسمانی تسلیم یہ ہے کہ صرف زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آپ جاری کر لیجیے، یعنی آپ نے اپنے جسم کو سپرد کر دیا اسلام کے. جیسے دو ملک جو آپس میں دشمن ہے، جنگ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کا سپاہی دشمنوں کے درمیان گھر جائے، تو جب وہ دشمنوں کے درمیان گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسلحے کو زمین پہ رکھا، ہاتھوں کو اوپر کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اب آپ جو چاہیے وہ ہمارے ساتھ سلوک کیجیے. یہ ہے جسمانی تسلیم. اب اس طرح سے جب جسمانی طور پہ کوئی کسی کے سپرد کر رہا ہے، کیا اس سپاہی کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے اپنے دشمن ملک کے حقانیت کو تسلیم کر لیا؟ مگر نہیں کہا جائے گا. بھائی اس وقت تشخیص اس نے یہ دیا ہے کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں لڑوں گا تو نتیجہ یہ ہے کہ خواہاں کے لیے جان جائے گی، خون بے حدر رہے گا. تو آپ جب خون بے حدر رہے گا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر لیجیے. یہ جسمانی تسلیم ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو اپنی ذات سپرد کر دی، جو چاہیں آپ سلوک کریں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے حقانیت کے لیے قائل ہو گئے اور جس مسئلے پہ ہم نے اور آپ نے جنگ تھی اس مسئلے پہ ہم پیچھے آئے جا رہے ہیں. نہیں، اس وقت مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. بالکل ایسا ہی ہوا فتح مکہ کے موقع کے اوپر کہ جس وقت پیغمبر نے مکے کو فتح کیا اور یہ فتح حاصل ہوئی، کسی ایک شخص کی نفسیت تک کے نہیں پھوٹی. پورا مکہ پیغمبر کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے اور پیغمبر نے اہل مکہ سے سوال کیا، کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ سلوک؟ کیا سوچتے ہو؟ بتاؤ تم، کیا میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا؟ سب نے کہا ایک زبان ہو کے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہم کو آپ سے خیر کے علاوہ کسی اور چیز کی امید ہی نہیں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی. آج کے دن تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. پھر پیغمبر نے ایک جملہ کہا، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. لہذا اس جملے کو یاد رکھیے گا، اہل مکہ جو فتح مکہ پہ اسلام لائے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلقاء کہا جاتا ہے. اس کا واحد ہوگا طلیق. طلیق کی جمع ہے طلقاء، اسی سے ہے طلاق. طلاق یعنی آزاد کرنا. اور اس میں جو ہے کیونکہ عقد جو ہے عقد میں طرفین کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک اور ایقا میں طرفین کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف ایک آدمی کافی ہے. اگر ایک مولا اپنے غلام سے کہنا ہے تجھے آزاد کر رہا ہوں، غلام کہے کہ مجھے آپ کی آزادی قبول نہیں ہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہاں آزاد کر رہا ہوں وہ آزاد ہو گئے. اسی طرح سے بہرحال اللہ نے جو شرف رجال کو دیا ہے تو بھائی اب رجال قوامون علی النساء، یہ جو ہے خواتین کے اوپر مقوم ہے. اب مقوم بہرحال جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ صاحبان نظر سے کروائیے گا، کیونکہ عدالت میں کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے
یہ بھائی مکمل ہے. تو اب وہ جناب جو ہے مکمل ہے، ان کو ایک حق دیا ہے کہ اگر تم آگ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کرو. ہوا پر اسی کا جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے انتی ٹوائلٹ. وہ جیسے ہی کہا فوراً جو ہے رشتہ ازدواج جو ہے وہ منقطع ہو گیا. اب آپ جو ہے وہ کہیں چاہے نہ کہیں کہ میں قبول کر رہی ہوں، نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. تو طلقاء جمع ہے، اس کا واحد بنے گا طلیق. کیا مانا ہے؟ آزاد کرنے کے. پیغمبر نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. لہذا اہل مکہ کا اسلام ان لوگوں کا جیسا نہیں ہے کہ جو سابقین اور اولین میں سے ہیں. یہ لوگوں نے مکے میں جب پیغمبر تھے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، ان کو شرف حاصل ہے جن کا شمار ہاتھوں کو پر کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اس وقت اہل مکہ کے مصائب و آلام کا مقابلہ کیا تھا، ان کو شرف ہے. ایک تو سابق ہے، اس کا شرف. پھر مہاجر ہے، اس کا شرف. پھر میدان جنگ کے غازی ہے، اس کا شرف. یعنی ہر شرف کے بعد ایک دوسرا شرف. اور آپ کے پاس کیا؟ آپ نے جو ہے وہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی تو آپ کو وہ بڑا طلبی سمجھنا کرنا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس کبھی کوئی شرف نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خاندان کے شجرے کے میں پناہ تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شجرہ میں پیش کر رہا ہوں کس کی نسل سے ہوں. یہی ہوا کہ اہل مکہ میں سے بدقسمتی سے قریبال کچھ لوگوں کے دام گرا اور وہ حاکم بن گئے. اب بعد میں وہ رسول کے حقیقی جانشین کو خط دیکھ رہے ہیں، بھئی ہم اور آپ ایک ہی شاخ سے چلے، دونوں کا شجرہ جو ہے ایک ہی ہے. ہم بھی عبد المناف کی نسل سے اور آپ بھی عبد المناف کی نسل سے، لہذا ہم دونوں ایک ہی ہیں، دونوں جو ہیں قریش سے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں جبکہ ہم دونوں نسب کے اعتبار سے ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. اور اسلام میں تو فلاں شخصیتیں افضل بھی. تو حضرت نے جواب میں لکھا بھائی معاملہ یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، صحیح کہا ہے، لیکن یہ دیکھو یہ دونوں شاخوں میں فرق رہا ہے. تم دور جاہلیت میں ویسے نہیں تھے جیسے کہ ہم دور جاہلیت میں. دور جاہلیت کی گندگی ہم کو آلودہ نہ کر سکی، اس وقت بھی ہم نمایاں تھے. تم کہتے ہو کہ ہم دونوں ایک شخص ہیں. کب؟ ہاشم کے مانند امیہ، کب؟ ہر عبد المطلب کے مانند تھا، کب؟ تمہارا باپ رسول کے مانند تھا. اور تم کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں فضیلت کے اعتبار سے افضل ہیں. تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جو ہیں اگر وہ افضل ہیں کہ تم کو کس نے حق دیا ہے کہ تم سابقین کے درمیان جو ہیں وہ درجہ بندی کرو؟ سوچو کہ تم تساوی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم دونوں برابر ہیں. کیسے برابر ہم دونوں ہو سکتے ہیں جبکہ رسول ہم میں آیا، رسول کا جھٹلانے والا تم میں آیا. ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر جوانان جنت کے سردار پائے جاتے ہیں. تم وہ ہو کہ تمہارے اندر جہنمی لڑکے پائے جاتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس سید عالمیان پائے جاتے ہیں. تم وہ ہو
یہ تم میں ہمارا تک ہتک پیدا، ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر اسد اللہ پایا جاتا ہے، تم وہ ہو تو تمہارے اندر اسد الاحزاب پایا جاتا ہے۔ اے شخص، تو اپنی گمراہی کے اوپر غور کیوں نہیں کرتا؟ تمہاری مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کو تیر اندازی کی دعوت دے۔ کس منزل کے اوپر تمہاری گمراہی پہنچ چکی ہے، اور تم مجھ کو موت سے خوف زدہ کر رہے ہو۔ کب تم نے فرزند ابو طالب کو موت سے ڈرتے ہوئے دیکھا؟ میرے پاس آج بھی وہ تلوار محفوظ ہے کہ جس تلوار کا ذائقہ تیرے نانا، تیرے ماموں اور تیرے بھائی نے چکھا تھا۔ دیکھو، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس میرے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بہرحال میرے پاس وہ تلوار محفوظ ہے، اور دیکھو تم کیا میرا تعاقب کرو گے، میں خود تمہارے تعاقب میں آ رہا ہوں۔ تو یہ فضیلت وہاں کے اوپر حضرت نے بھی یہ کہا کہ تم بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم طریق میں سے ہو، طلقاء میں سے ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے تم کو کوئی فضیلت نہیں آ سکتی، خواہاں کی وہ باتیں جو پیش کر رہے ہو کہ جو ذاتی شرف نہیں ہے، شرف اضافی ہے۔ شرف اضافی اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے کہ جب ذاتی شرف اس کے ہمراہ ہو، ورنہ اگر ذاتی شرف نہیں پایا جاتا ہے تو شرف اضافی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ نتیجہ کیا ہے؟ تسلیم جسم کے اعتبار سے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا دائرہ اسلام میں آگے ایک مسلمان کو جو حق ملتا ہے وہ سارا حقوق جو ہیں اس شخص کو ملیں گے جو شہادتین اپنی زبان پہ جائے۔ لیکن تسلیم ذہن یہ ہے کہ انسان وہ حقائق کے جو زبان سے اعتراف کر رہا ہے عقل کی کسوٹی پر ان کو پرکھے اور پرکھنے کے بعد قبول کرے۔ اگر ذہن ایک حقیقت کو قبول کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ذہنی طور پہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور ذہن ہر حقیقت کو نہیں قبول کرتا، اسی کو قبول کرتا ہے کہ جو عقل اور منطق کے تقاضوں پہ اترتی ہے۔ اب دو تسلیمیں آتی ہیں، جسمانی تسلیم اور ذہنی تسلیم۔ جن چیزوں کو ذہنی طور پہ تسلیم کیا ہے، دل سے ان سے انسیت پیدا کی، اگر دل سے ان سے انسیت پیدا کر لیے گا تو ایثار، فداکاری، قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایثار اور فداکاری اور قربانی کا جذبہ اس وقت تک نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ دل کسی کا اسیر نہ ہو۔ اسلام نے دعوت دی ہے کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرو عقل کی بنا پہ، رسول کو مانو عقل کی بنا پہ، قیامت کو مانو عقل کی بنا پہ، امامت کو مانو عقل کی بنا پہ، اور اس کے بعد دل سے الفت پیدا کرو۔ اور یہ دل سے الفت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب مونعم کا انعام آپ اس کا جائزہ لیں اور محسوس کریں کہ صاحب نعمت نے کون کون سی نعمتیں آپ کو عطا کی۔ جتنا زیادہ یہ احساس ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا اتنا زیادہ ہماری محبت میں اضافہ ہوگا۔ محبت کا تعلق دل سے، لیکن دل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، پہلے ذہن کا مرحلہ ہے، پہلے عقل کا مرحلہ ہے، اور جہاں دل پہلے اسیر ہو جائے اور عقل
محبت کو کسی کے سامنے ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو محبت کو ثابت کرنے کے لیے غیر کے سامنے آپ عقلی سہارے کے محتاج ہیں، نیاز نہیں ہر جگہ کے اوپر. یعنی کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو عقلیات کے اوپر مشتمل ہے. عرفان کا مرحلہ جو ہے، عرفان سے بھی دو قسمیں ہیں، عرفان نظری، عرفان عملی. عرفان نظری میں لازم ہے کہ آپ غور و فکر کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے ان چیزوں کو ثابت کریں. لیکن اب اس کے بعد عرفان عملی کہ بھئی آپ جو ہے سیر و سلوک کے راستے کو طے کریں، اور وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر آپ کے اوپر گفتگو ہوگی کہ 4 مرحلے ہیں اس کے، موضوع بحث سے خارج ہو جائیں گے. تو بہرحال آپ نے فرض کیجئے کہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب آپ کے لیے حجت ہے، اب دوسرے کے سامنے اس خواب کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ نے جو ہے ایک مشاہدہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے حجت ہے. یعنی فرض کیجئے کوئی درجہ ایمان میں بہت اعلیٰ درجے کا حکم ہے، دعویٰ کرے کہ اس کی جو ہے معصومین میں سے کسی سے ملاقات ہوئی ہے، ہو سکتی ہے آپ آ رہے ہیں، لیکن یہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ اپنے ہی تک رکھیے، دوسروں کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کریں. دوسروں کو اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقل کی کسوٹی کے اوپر پہلے اس چیز کو ثابت کریں، تب جو ہے یہ چیز ہوگی. تو پھر وہ آپ سے ذاتی ملاقات ہوئی ہوگی. شکوہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ خواب بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ ملاقاتیں بیان کرتے ہیں، ہماری گزارش ہے ہم سے کہ شیعت اور تشیع کو آپ خواب کی دنیا سے نکال کے تعقل کی دنیا کی جانب لائیں. صلوات یعنی محمد اور زیادہ خواب بیان کیجیے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ بس یہ خواب والے ہو جائیں گے. اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت نہیں کر پائیں گے کسی کے سامنے. پہلے ان کے اندر یہ توانائی پیدا کیجیے کہ یہ اپنے مسلک اور مذہب کو دوسروں کے سامنے عقل کی کسوٹی پر ثابت کرے. اس کے بعد یہ بات کی باتیں کہ کس کو مشاہدہ ہوا، کس کو خواب ہوا. مگر اگر آپ خواب ہی کو معیار قرار دیں گے تو ضرورت نہیں ہے اس شریعت کی اور نہ ضرورت ہے ان احکام کی. بزرگ علماء خواب پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. جناب شیخ انصاری بزرگ ہیں، آج کوئی مجتہد بن نہیں سکتا اگر شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ پڑھے. جناب شیخ انصاری 200 سال پہلے گزرے. تشیع کا مایہ ناز سرمایہ ہے ذات جو خدمت انجام دی ہے، اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی خدمت انہوں نے انجام دی. 200 سال ہو چکے ہیں، آج تک نظام تعلیم میں شیخ انصاری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس شخص کو مجتہد نہیں مانا جائے گا کہ جو جناب شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ پڑھے. پڑھنے کی بات نہیں ہے، فقہ کی کتاب مقاصد کو رکھ دیا جائے گا، چلیے پڑھیے اس کو، اور اس کتاب سے آپ شیخ کا نظریہ بتا دیجئے کہ کہاں پہ ہے نظریہ، بند کر کے بتائیے. اگر کوئی شیخ کے نظریے کو بتا دے تو مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص اس کتاب کے اوپر تسلط رکھتا ہے. جناب آسان نہیں ہے شیخ کا نظریہ کشف کرنا. اب شیخ انصاری جیسی شخصیت حسین آباد ٹرسٹ کا جو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ جو محمد علی شاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سپورٹ کیا، اب یہ پیسہ اس سے دینی طلاب کو اسکالرشپ بھی دی جاتی تھی. نجف اشرف جو لوگ جاتے تھے تعلیم کے لیے ان کو کرایہ دیا گیا. بعد میں شاہی حکومت جب تک تھی اس وقت تک نجف کے حوزے کو پیسے بھیجے جاتے تھے.
کہ جو بچے طالب علم ہیں ان کی اس پیسے سے مدد کی گئی۔ 1856 میں اودھ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بہرحال پھر وہ 11 مہینے جو جناب برجس قدر کے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو 1858 میں لکھنؤ سے اودھ یعنی حکومت اودھ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت آپ کے شہر کو حاصل ہے کہ یہ سب سے آخر میں سامراج کے ہاتھ میں ہے۔ 1857 میں دلی فتح ہو چکا تھا، ملک کے بقیہ حصوں کے اوپر فتح اور کامیابی ان لوگوں کو مل گئی، لیکن یہ اودھ کا علاقہ 1858 میں ان کے ہاتھ میں ہے۔ شدید جنگ ہوئی ہے، اب قائدین اور منافقین اس وقت بھی تھے اور نتیجہ یہ ہے ہر بار ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوا یہ مسئلہ کہ یہ پیسہ جو نجف جاتا تھا اب کس کے توسط سے جائے گا؟ کہا کہ بھائی وہ انگریز حکومت کے توسط سے جائے گا۔ ان لوگوں نے وہاں حوزے سے رابطہ کیا کہ یہ پیسہ جو محمد علی شاہ نے وقف کیا تھا وہ پیسہ جو ہے اس کے متولی ہمیں ذمہ دار ہمیں، لہٰذا ہم پیسہ دیں۔ شیخ نے جو ہے جواب میں کروایا کہ الحمدللہ حوزہ جو ہے اتنا مستغنی ہے کہ آپ کا ریاض میں نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو اس پیسے کی۔ تو شیخ کی سیرت میں ایک نمایاں یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے اس پیسے کو لینے سے انکار کر دیا کہ جو ان کے ہاتھ سے ملے گا، کہا نہیں آج ان سے پیسہ لیں گے کل ان کے لیے دل نرم ہوگا اور پرسوں جو ہے پھر کچھ اور اقدامات انجام پا جائیں گے۔ تو پہلے ہی مرحلے کے اوپر روک لیے تھے۔ شیخ جیسی بافضیلت شخص 10 سے خالی تھے، اتنے میں ایک مجنون اور دیوانہ مسجد کے اندر داخل ہو۔ شیخ نے اس کو دیکھا، کہا کہ اس کو باہر نکالو، مسجد کے باہر نکالو۔ اب وہ جناب مسجد سے باہر اس کو نکال دیا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو تم نے مسجد سے باہر نکال دیا، تم کو حیا نہیں محسوس ہوئی؟ دوسرے دن آئے درس دینے کے لیے، پھر وہ دیکھا چلا آ رہا ہے، پھر کہا بھرو اس کو یہاں سے، اس کو مسجد کے اندر نہ ٹھہرنے دینا۔ اور جناب ہٹا دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ پھر خواب میں رات کو دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے ایک بندے کو مسجد سے باہر نکال دیا، کیسا تمہارا دل ہے؟ تیسرے دن پھر شیخ درس دے رہے ہیں، دیکھا پھر وہ چلا آ رہا ہے، پھر بھاگا، پھر یہ خواب آ رہا ہے۔ تو وہ سے بتایا 3 دن میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں۔ کہا پھر آپ نے خواب پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کہا خواب پہ عمل کروں یا حدیث پہ عمل کروں؟ جب حدیث موجود ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، خواب پہ عمل نہیں کریں گے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مسجد میں آ جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا دیوانہ کہ جو نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کو مسجد میں مت ٹھہرنے دو۔ حدیث پہ عمل کیا جائے گا یا خواب پہ عمل کیا جائے گا؟ افسوس ہے کہ حدیث کو وہ پس پشت ڈالا، خوابوں کو آگے کر دیا۔ سلام ہے محمد۔ تو جو ملت خوابوں کو امام بنائے گی وہ ملت پھر خواباور ہوگی۔ خوابوں کو امام اللہ بنائیے کہ خوابوں کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، نہیں آپ بہرحال جو ہے وہ تعقل کی دنیا میں آئیے۔ اور کیوں عقل کی وادیوں میں آنے سے گھبراتے ہیں؟ کیا یہ توہمات کا شیش محل منہدم ہو جائے گا؟ سلام بھیجے محمد۔ وہی گھبراتا ہے جو اپنے توہمات سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ لوگ جوش پھر کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے،
ناکام ساتھ بات کے آداب چھوڑ دے، آسان نہیں ہے رشتے آبان توڑ دے، ورثے میں جو ملے ہیں وہ اسنام توڑ دے۔ دیکھیے وہ میراث میں جو اسنام مل جاتے ہیں اور ان کی انسان جو ہے ان کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، ظاہر توجہ آپ کو دینے کی ضرورت کہ آپ آئندہ آنے والی نسل کی تربیت عقل کی بنیاد پہ کریں۔ اب دشمن کی جانب سے جب اعتراض ہوتا ہے تو آپ کی نئی نسل اس کو نہیں پتا ہوتا ہے، گھبرا جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والا کہ اعتراض کر رہا ہے، لفظ مسلمان قرآن کے اندر کہیں نہیں آیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ اعتراض دیکھا، ارے بہت گویا کہ اہم اعتراض کر دیا گیا، لفظ مسلمان قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ ارے بھائی تم صرف ایک لفظ کی بات کر رہے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں نماز کا لفظ بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا، روزے کا لفظ بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ تو بھائی نماز کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، روزے کا لفظ نہیں آیا، کیوں آئے گا؟ مسئلہ ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ جو جہل مرکب کا شکار ہو، جاہل بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ جاہل تو تعامل اسی جہالت میں رہیں گے۔ اسلام کی ہوتی ہے جو جہل بسیط رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے اس کو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن جو جاہل ہے اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ جاہل، تو ایسے شخص کی کیا اصلاح ہوگی؟ تو جناب اپنے اعتبار سے بہت بڑا دعویٰ کہ لفظ مسلمان قرآن میں نہیں آیا، ہاں نہیں آیا کیونکہ لفظ مسلمان فارسی لفظ ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم آپ کو لینگویج کو سیکھ لینا چاہیے کہ یہ عربی لفظ ہے وہ فارسی لفظ ہے۔ آپ کا اعتراض اتنا کمزور، اتنا بودا کہ اگر ایک زبان شناس اس اعتراض کو سنے گا تو واقعاً آپ کی عقل کی حالت دیکھ کے صفحہ ماتم بچھائے گا کہ یہ ہے عقل کا عالم، اور اس کے بعد جو ہے آپ دعوی علم کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی نئی نسل کو بتائیے کہ بھائی یہ اعتراضات اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ لفظ مسلم قرآن میں آیا ہے، مسلمان کیوں آئے گا؟ کیونکہ لفظ مسلم عربی لفظ ہے، مسلمان فارسی لفظ ہے۔ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، نماز نہیں آیا ہے کیونکہ نماز فارسی لفظ ہے، صلاۃ عربی لفظ ہے۔ لفظ صوم قرآن میں آیا ہے، روزہ نہیں آیا ہے کیونکہ روزہ فارسی لفظ ہے۔ تو اب آپ اس قسم کے اعتراضات اگر آپ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جو علمی انحطاط بین الاقوامی طور پہ شروع ہو چکا ہے اور جس میں بہرحال ہر انسان دوسرے انسان سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اعتبار سے وہ اس میں ادھر سے ہی معاملہ کچھ معلومات کو ادھر سے معلومات ہوئی، معلومات کی گویا معلومات کا ایک معجون ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ معلومات کا معجون جو ہے وہ اگر پیش کیا جائے تو وہ ایک مریض قدیم کو شفا تو نہیں بخش سکتا بلکہ اس کی جان ضرور لے سکتا ہے۔ تو یہ معلومات کا جو معجون پیش کیا جا رہا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ گویا کہ بڑا اچھا ان کا مطالعہ ہے۔ نہیں، کوئی مطالعہ نہیں ہے آپ کا۔ آپ کیا جانیں کہ دین کی کیا تعریف ہے؟ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ دو مترادف ہیں یا دو ہیں، دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کون سے اصول ایسے کہ جن کی بنا کے اوپر ایک شخص دائرہ اسلام سے باہر چاہتا ہے۔ بھائی ان کو کیا رونا رویا جائے جب اپنوں کے یہاں یہ ہے
کہ اگر جناب رسالت مآب کی توہین ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جائے تو پیشانی کے اوپر بن نہیں آتے. اور بہرحال سید الشہداء کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی گستاخی کر دی تو وہاں کے اوپر آستین میں جواب دیں گے اور وہاں پہ توجہ کی جاتی ہے. ارے کیا ہوا؟ وہ شخص جو ہے جناب امیر کے حوالے سے تو اس نے کچھ نہیں کہا، امام حسین کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا. یعنی جو اصل ہے اس کو بھول جائے اور جو منظوم ہے اس کی جانب اس کو لے لیں. یہ کون سا دین ہے؟ دین یہ ہے کہ پہلے اصل کو لیجیے، پھر جو منسوب ہے اس سے وابستہ ہوئیے. جب اصلی نہ رہے تو وابستہ آپ سے خود دامن چھوڑا لے گا، کیونکہ اصل ہے رسول، اصل ہے قرآن. جب قرآن ہی جا رہے ہیں ہاتھ سے، رسول جا رہے ہیں ہاتھ سے، تو پھر حسین کے حوالے سے کوئی دعویٰ کرے کہ حسین اس کے پاس ہے، پر دعویٰ کر رہا ہے، یوں نہ دعویٰ کر رہا ہے. جس کے پاس رسول نہیں اس کے پاس حسین نہیں، جس کے پاس حسین ہے اور رسول نہ ہو تو حسین بھی اس شخص کے پاس نہیں آ سکتے. حسین اسی کے پاس جائیں گے جس کے پاس رسول ہے، حسین اس کے پاس رہیں گے جس کے پاس قرآن ہے. کربلا کی جنگ نظریات کی جنگ تھی، یہ پارٹی کی جنگ نہیں تھی کہ وہ جناب جو ہے آپ یہ کام کرے تو غلط اور ہمارا آدمی یہ کام کرے تو صحیح. نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے. جب نظریات کی جنگ ہے تو یہاں اصل نظریہ ہے توحید کا نظریہ، اصل نظریہ ہے قرآن کا نظریہ. اگر قرآن کا کوئی حامی ہے وہ حسین کے ساتھ، قرآن کا کوئی مخالف ہے وہ حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حسین قطعاً ایسے کسی آدمی سے مدد نہیں لے سکتے، اپنے لشکر میں اس کو شامل نہیں کر سکتے جس کا عقیدہ نہ قرآن پہ ہو نہ رسول پہ ہو. حسین اس کو شامل کریں گے جو ان کے جد کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے اور قرآن پہ عقیدہ رکھتا ہے. لہٰذا اب کسی سے اگر آپ سنتے ہیں کہ فلاں 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 سے مدد کی درخواست کی تو پہلے اس کسوٹی کو لائیے کہ وہ رسول کو قبول کرتا تھا، قرآن کو قبول کرتا تھا، تب حسین ان لوگوں سے مدد مانگ سکتے. ورنہ اگر مدد کا معاملہ ہوتا تو بہت سے بظاہر مسلمان اور حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. حسین نہیں چاہتے تھے تخت یزید کو پلٹنا. اگر تخت یزید کو پلٹنا مقصود ہوتا تو ویسے انتظامات کیے جاتے، اس طرح سے لشکر کو جمع کیا جاتا. حسین کو ذہنیت یزید کو تب پلٹنا تھا، لہذا ذہنیت کو پلٹنے کے لیے شجاعان شہسوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ششماہے کی ضرورت ہے. ذہنیت کو پلٹنے کے لیے صرف مردان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خواتین کی ضرورت ہے. ہر صنف کو لے کے حسین پہنچے کیونکہ ذہنیت کو تبدیل کرنا. ہاں عزیزان گرامی، بس 2 دن رہ گئے رخصت اذان کے ایام نزدیک آ چکے ہیں. وہ تو باہر آئی. ہمارا ذاتی عقیدہ ہے کہ حسین ہمارے مہمان ہیں، جو کہتا ہے وہ حسین کی معرفت ہے. اصلاً ہم ایسا نہیں ہے کہ سال کے 2 مہینے 8 دن بس حسین کو اپنے کیا بلائیں اور بقیہ سال کے حصے میں ہمارا حسین سے کوئی تعلق نہ ہو. نہیں، حسین وہ ہیں جو سال کے 360 دن ہمارے دل میں محفوظ ہے. مہمان ان لوگوں نے حسین کو بنایا تھا جنہیں نے حسین کو دعوت دی. لہذا ہمارا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں. ہم اہل کوفہ کی صف میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ مولا ہم آپ کو مہمان بلا رہے ہیں، ہم کیوں بلائیں گے مہمان؟ حسین ہمارے ہمراہ ہیں، ہم کو مہمان بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مہمان جب بلایا جاتا ہے تو انسان مہمان کی خاطر بہت سے کام نہیں انجام دیتا، لیکن مہمان کے رخصت ہوتے اس کی اصل شکل نمایاں ہو جاتی. حسین کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو مہمان کے طور پہ بلائیں اور اس کے بعد 360 دن حسین کو اگر ہم اپنے دل میں نہیں رکھ رہے ہیں، بس 2 مہینے 8 دن تو
مہمان والا سلوک کریں. نہیں, مہمانوں والا سلوک نہیں کرنا ہے. حسین ہمارے وہ ہیں جو تو ہمارے ساتھ ہمیشہ مقبول جمیل. اے خالق اعز زندگی پیدا کر, ذرات میں روح سرمدی پیدا کر, مٹی کو پلا چکا خون شفیع, اب تو مٹی سے آدمی پیدا کر. تو حسین انہیں نے جو قربانی پیش کری ہے عزیزان گرامی, نظیر میں نہ اولین اس کی مثال ہے نہ آخرین اس کی مثال. ہاں, اپنے ہمراہ حسین جو ہیں بیویوں کو بھی لے کے چلے, بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلے, کیونکہ حسین کو ذہنی انقلاب برپا کرنا ہے. جسمانی فتح نہیں چاہیے, کہ جسمانی فتح کارگر نہیں ہوتی ہے, ذہن کو فتح کرنا. کیا کامیابی ہے حسین کی کہ جو کل تک سر حسین کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا, تشت طلا میں حسین کا سر تھا اور چھڑی مار رہا تھا, وہی شخص لعنت دے گیا, خدا کی لعنت پر اتنے مر جانا تھا, اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی کا سلوک کیا. آج ہر خاصران کے نزدیک مجھ کو جو ہے منفور بنا دیا. ہاں, رات میں اٹھ کر یہ نالا کرتا تھا, آخر حسین نے میرا کیا بگاڑا. وجدان کا عذاب انتہائی سخت ہے عزیزان گرامی. یہ انقلاب ذہنی کا نتیجہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر کا ملک میں اب بغاوتوں کا اندیشہ ہے. چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر اہل حرم کو رخصت کر دیا. نعمان ابن بشیر اگرچہ مدینے کے رہنے والے ہیں, انصار سے ان کا تعلق تھا, لیکن دیکھیے نعمان کا کردار ایسا کردار ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہاتھ میں رہے اور شہادت بھی نہ پیش کرے. مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ کا جب وہ جو ہے قتل ہوا تو ان کا خون آلود کرتا لے کے شام آ گئے. ان کی جو ہے اہلیہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں لے گئے, وہ ممبر کے نزدیک انگلیاں لٹکا دی گئیں اور کرتا ٹانگ دیا گیا. بعد میں اس کے سلے میں حاکم بنا دیا گیا. اب جب انقلاب کوفے میں برپا ہوا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت سے ٹکرانا یا آخرت جانے کا خوف. لہذا بنی امیہ کے جو افراد آ کر کہتے ہیں کہ بھائی مسلم میں عقیل سے کہے کہ تم متعرض نہیں ہو رہے ہو, علنی طور پہ وہ حسین کی بیعت لے رہے ہیں, تو اس وقت تک نہیں متعرض ہوں گا جب تک مسلم ہم سے خود نہ ٹکرائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی نظام کے پاس حکومت چلی گئی اور نعمان ابن بشیر کو شام میں لے جا کے نظر بند کر دیا گیا کہ تم نے حسین اور سفیر حسین کے حوالے سے نارمدلی کا اظہار کیوں کیا. اب اہل حرم کو جب آزاد کیا گیا تو یہی نرمدلی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اہل بیت سے یہ ذرا نزدیک ہے بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس قافلے کو تمہیں مدینہ تک پہنچانا ہے, ان کے احترام کا پاس و لحاظ رکھنا اور انتہائی احترام کے ساتھ ان کو مدینے لے جانا. نعمان قافلے کے ہوا چلے اور پھر مدینے کے نزدیک جب پہنچے تو آپ نے سنا ہے کہ جناب ام کلثوم نے جب در و دیوار کو مدینے کی دیکھا تو اس وقت جو ہے ایک مرثیہ کہا, اے میرے جد کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے تو اس وقت ہماری آغوش آباد تھی, ہمارے ساتھ ہمارے پاک تھے. آج جب ہم آئے ہیں نہ اولادیں ہیں, نہ شوہر ہے, نہ بھائی ہے, کوئی نہیں. امام نے نعمان کو بلایا, کہا نعمان تمہارا باپ تو شاعر تھا, تم بھی شاعر ہو؟ میں کہا جی. تو جاؤ جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کرو. مدینے کے باہر ایک خیمہ نصب کیا گیا, آگے کرسی رکھی گئی, امام زین العابدین کو اس کرسی کے اوپر بیٹھے.
सैलानियों को खेमे में उतारा गया। नौमान के दोस्त के ऊपर सियाह शाल डाली गई। नौमान मदीने में आए तो अब नौमान ने जो खिताब किया है, या अहले यसरब ला मुकाम लकुम, यहाँ मदीना कहकर खिताब नहीं किया। इस्लाम से पहले मदीने का नाम था यसरब। जब रसूल आए तो इसका नाम रखा गया मदीना। आज जाने रसूल की शहादत हो चुकी है, अब ये मदीना मदीना नहीं रहा, यसरब बन गया। लिहाजा नौमान ने आके कहा, या अहले यसरब ला मुकाम लकुम, ए यसरब के रहने वालों, अब यसरब रहने के लायक ना रहा। जो इस यसरब का वारिस था उसको शहीद कर दिया गया, उसके घर की खवातीन को असीर किया गया। हाँ, कि नौमान की आवाज बुलंद हुई और उसके बाद नौमान ने कहा कि वो काफिला जो सन 60 हिजरी 28 रजब को मदीने से बाहर गया था, वो काफिला वापस आ चुका है, मदीने के बाहर मुकीम है। नौमान महल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ। यही सदा बनी हाशिम के घरों से रोने की आवाजें आने लगी। हज़रत मोहम्मद हनफिया बदन में राशा था, गुलामों के सहारे से मदीने के बाहर आते हैं और चाहते ये हैं कि अपने भतीजे से सबसे पहले मुलाकात करें। आए, देखा एक बुजुर्ग इंसान खेमे के आगे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मर्द बुजुर्ग, क्या तुमने ज़ैनुल आबिदीन को देखा है? अरे मेरा भतीजा कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक बार इमाम अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते, कहा चाचा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अली इब्न हुसैन हूँ। अरे मोहम्मद हनफिया ने गौर से देखा, आगे बढ़ के गले से लगा लिया, मेरे लाल ये क्या हालत है? इमाम कहते हैं, चाचा करबला में आपके भाई को शहीद कर दिया है। चाचा वो रसूलुल्लाह की नवासियां मेरे हमरा मदीने वापस आई हैं, जिनके सरों को कभी आफताब में नहीं देखा था, वो बाजारों में नंगे सर घुमाई गई, उन ऊंटों के ऊपर बैठाया गया जिन पे ना महमिल थी ना कजावा। अरे एक मुनादी आगे आगे निदा देता हुआ चलता था, ए शाम कूफा के तमाशाइयों, आओ आओ और आकर तमाशा देखो। अरे ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं। ए चचा सबसे ज्यादा अहमियत शाम में हुई कि जब अहले शाम हमारे ऊपर हंस रहे थे, अरे कोई नहीं था जो आले मोहम्मद की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बेहक कहरा व अलिहा व वालिहा व नमीना। और दिखाया इस मुख्तसर सी मजलिस को पूजा और जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरबूदी फरमा, हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान और अंसार और मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह नंबर 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद मोहम्मद यामीन इब्ने सैयद मोहम्मद यूसुफ